अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन लक़द कान फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सीरतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज क्लास नंबर 21 शुरू हो रही है। पिछली क्लास में बात हुई थी नबूवत के 11वें साल में 6 लोग मदीना से आए और जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे इस्लाम कबूल किया। उससे अगले साल 12 नबूवत को 12 लोग आए थे और बैत उक़बा हुई थी। फिर दूसरी बैत उक़बा जो है वो नबूवत के 13वें साल हुई थी। उस पर बात हुई थी कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास उस वक़्त मुसलमान नहीं हुए थे। उन्होंने मदीना वालों से कन्फर्म किया था कि तुम लोगों को मालूम है कि ये बैत तुम किस चीज़ पर कर रहे हो। तो वो तकरीबन 73 लोग आए थे जिनमें 2 औरतें थी और उन्होंने पक्का अहद करके यकीन दहानी कराई थी कि वो हर सूरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देंगे और उन्होंने पूछा था कि इसके बदले में हमें क्या मिलेगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जन्नत। तो उन्होंने कहा था कि ये हमारे लिए नफ़े का सौदा है और आपने उनमें 12 नकीब मुकर्रर किए थे जिन्होंने इस्लाम की तबलीग करनी थी। अब ऐसा है कि दूसरी बैत उक़बा के बाद आम मुसलमानों ने मदीना के लिए हिजरत करनी शुरू कर दी थी। अब मुसलमानों का जो दारुल हिजरत है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हाना तआला ने दिखला दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने देखा कि मक्का से एक ऐसी ज़मीन की तरफ हिजरत कर रहा हूँ जहाँ पर खजूरें हैं। मेरा ख़्याल है कि ये यमामा है, हिजर है या वो यस्रब है यानी वो मदीना है। एक और रवायत में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से फरमाया, मुझे तुम्हारा दारुल हिजरत दिखलाया गया। 2 हरों वाला, हरों वाला कहते हैं 2 लावे की चट्टानों वाला, यानी 2 लावे की चट्टानों के दरमियान एक नशीबी ज़मीन है, या तो वो हजर है या वो यस्रब है यानी मदीना है। तो आप सबको पता है कि मदीना के दोनों तरफ पहाड़ है और एक तरफ वो जो लावा निकला और उसकी संगरीली चट्टानें हैं जिसके ऊपर कोई घोड़ा, ऊँट चल नहीं सकता, कोई बंदा नहीं चल सकता। इसलिए मदीना 3 अतराफ से सेफ है यानी महफूज़ है। तो वो जैसे जो होता है ना जो उसको एक प्याले की शक्ल भी दी जाती है। मदीने के ऊपर सिर्फ़ सामने की जो मक्का की तरफ से रास्ता आता है वो ओपन था, इसलिए जब भी जंगें हुई तो आप अपने पीछे पहाड़ रखते थे और ग़ज़वाए अहज़ाब में इसलिए खंदकें खोदी गई थी। तो ऐसा है कि मक्का की जो सरज़मीन है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सहाबाए किराम पर तंग हो चुकी थी और मक्का में तन्हा मुश्किलात उठा रहे थे, दुश्मनियाँ थी। लेकिन मदीना वालों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत उम्मीदें दिलाई थी और उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामयाबियों पर यकीन था। क्योंकि जब उनकी लड़ाइयाँ आपस में होती थीं, तो जो यहूद मदीना थे, वो अपनी किताबों में वो आयात पढ़ा करते थे जिसमें अल्लाह ताला ने उनसे वादा किया था कि वो नबी मबऊस होगा, तुम उसकी मदद करोगे, तो मैं फिर तुम लोगों को फ़तह
फतूहात नसीब फरमाऊंगा। तो वो इनको कहते थे कि आज समूद की तरह तुम्हारे ऊपर फिर अजाब आएगा, वो जब नबी आएगा। तो इन्होंने फिर यही कहा था कि अगर यही नबी है तो हम इसके ऊपर ईमान ले आते हैं और हमें इस नबी के जरिए अल्लाह ताला नुसरतें अता फरमाएगा। अब रसूलुल्लाह सल्लम से कह रहे थे कौन, मदीने वाले, क्या आप हमारे साथ चले आएंगे, अल्लाह ताला आपको गलबा अता फरमाएगा, तो क्या कहीं आप हमको छोड़कर वापस मक्का तशरीफ ले आएंगे। तो आप देखें उनके यकीन पर भी, मदीना वालों के यकीन पर भी हैरत होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा मरना मेरा जीना अब आपके साथ है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अहद को पूरा किया। मक्का फतह हो गया था, आप वहां नहीं रुके थे, आप 20 या 21 दिन रुके थे, आप वापस मदीना आ गए थे। और अभी आप कहाँ आराम फरमा रहे हैं, मदीना में, मस्जिद नबी में आपका रोजा मुबारक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी लाज रखी और मदीना वालों के नसीब देखिए, क़यामत तक की सुबह तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जमीन पर आराम फरमा है। उन्हीं के दिए हुए घरों की वो जमीन है। उलमा कहते हैं जन्नत में एक बाजार लगेगा, उस बाजार में सिर्फ उन्हीं को इख्तियार होगा जिन्होंने अपने जान और माल कुर्बान किए। वो वहां जाएंगे, जो उनकी मर्जी होगी, जिस चीज को चाहे वहां से उठा लेंगे। यानी ये उस चीज का बदला है जो दुनिया में उन्होंने मुआयदा किया था। हम अपने दिल के साथ अल्लाह से सच्चा ऐद करें कि अल्लाह ताला मेरी जान मेरा माल तेरे ऊपर कुर्बान है। लेकिन बदकिस्मती से हमारा हाल क्या है, हम दुनिया पर तो बहुत खर्च करते हैं, हम बड़े बड़े घर ले लेते हैं, बड़े महंगे सब डिवीजन में चले जाते हैं, बड़ा बड़ा टैक्स देते हैं सिर्फ अपने दिखावे के लिए। लेकिन दीन की जब बात आती है, फी सबिलिल्लाह की बात आती है, तो वहीं पे हमारे जो होते हैं पोल खुल जाते हैं। अब ये देखिए कि इधर ये गए तो कुरैश को अंदाजा हो गया था, क्योंकि शैतान ने एक आवाज लगाई थी ना कि घाटी में कोई, इन्होंने वादा किया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो उन्हें कुछ शक हो गया था कि कोई बेत हुई है। तो वो अब हज के मौके पे खेमे लगते थे, तो खेमों में जाकर ये पता कर रहे थे और डरते रहे कि अगर आप मदीना चले गए तो हमारे नाम के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। अब सारे मदीना वाले से तो ये बेत नहीं हुई थी, सिर्फ 73 लोग थे ना जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेत की थी। अब ये पूछ रहे थे, जिन्होंने बेत की वो तो खामोश रहे, जिनको नहीं पता था उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इन्होंने फैसला कुन वार करने का सोचा, वरना हिजरत तो तय थी, लेकिन ज़ाहिरी सबब हिजरत का बनना था। इसीलिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम से रसूलुल्लाह सल्लम को पता चल चुका था कि हिजरत होगी और रसूलुल्लाह सल्लम के साथ जो है अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाएंगे। सब हिजरत कर रहे थे, आपने अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रोके रखा। दोनों की हिजरत जो है ना बाद में होती है। अब यहाँ से सीरत का जो है ना अहम तरीन जो मरहला है ना वो शुरू होता है। तो अब सीरत नबी का जो अहम तरीन मोड़ है वो हिजरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सरजमीन की तरफ रवाना हो रहे हैं जहाँ पर दीन को मुकम्मल होना है, जहाँ के लिए अल्लाह ताला ने कुरान में आयत नाज़िल किया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु, और बहुत सारे अहकामात जो मक्का में नाजिल नहीं हुए वो मदीना में नाजिल होने थे, क्योंकि मदीना अपनी स्टेट में ली थी, तो इसलिए ज्यादा अहकामात वाली जो सूरतें हैं वो मदीना में नाजिल हुई हैं। और मक्का में तो आपको पता है कि सिर्फ तौहीद थी, जन्नत जहन्नम का जिक्र था, सब्र का जिक्र था, कुफु एदियकुम का जिक्र था। वहां पे फिर जो है कताल का भी हुक्म आ जाएगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले साहबा इकराम ने हिजरत शुरू कर दी थी। हर एक की हिजरत का एक अपना ही निराला अंदाज था। सबसे पहली हिजरत जो कि जो तजलियात नबूवत है,
جنہوں نے لکھی ہے، انہوں نے ریق المختوم کتاب بھی انہوں نے لکھی ہے، تو وہ صفی الرحمان مبارک پوری ان کا نام ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی ہجرت مدینہ کی طرف ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی، جن کی اہلیہ کا نام سلمہ ہے، جو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی تھی۔ المومنین میں ان کا نام آتا ہے۔ ان کی ہجرت سب سے مشکل تھی۔ اپنی اہلیہ اور بچے کو ساتھ لے کر یہ نکلے تو لوگ آ گئے ان کو روکنے کے لیے، بیوی کے میکے والے بھی اور اپنے قبائل والے بھی اور اپنے گھر والے بھی۔ ان کے خاندان اور اہلیہ کے خاندان کا آپس میں کوئی جھگڑا ہوا تھا۔ اب جو ان کے سسرال والے ہیں وہ اپنی بیٹی کو نہیں جانے دے رہے تھے، اور جو ان کے اپنے گھر والے تھے انہوں نے بچہ لے لیا، تو آخر میں ان کی اہلیہ کو ان کے گھر والے یعنی میکے والے لے گئے، اور ان کے بیٹے کو ابو سلمہ کے گھر والے لے گئے۔ انہوں نے بچہ جانے نہیں دیا اور نہ ہی انہوں نے بچہ ماں کو جانے دیا۔ سلمہ تنہا اپنی میکے میں آ گئی، یعنی مدینہ ہی میں یہ دونوں رہے۔ اب ان کی اہلیہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ہاں، یہ تقریباً روز اس جگہ جاتی تھی جہاں ابو سلمہ ان سے جدا ہوئے تھے، وہاں روتی تھی۔ تو 1 سال اس طرح گزرا، نہ بچہ ان کے پاس آیا، نہ ان کا شوہر ان کے پاس تھا۔ آخر خاندان کے کسی فرد کے دل میں رحم آیا، ترس آیا، سسرال والوں نے بھی بچہ دے دیا، تو یہ تنہا مدینہ کے سفر کو نکلی، پیدل، اونٹ پہ یا گھوڑے پہ۔ وہ کہتی ہیں میں جوں ہی مکہ سے باہر نکلی تو عثمان بن ابی طلحہ ملے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پوچھا کہ اکیلی جا رہی ہو؟ تو میں نے کہا میرے بچے کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے۔ سلمہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں عثمان ابن طلحہ سے زیادہ نیک اور ہمدردی کرنے والا انسان کوئی نہیں دیکھا۔ وہ مجھے لے کر چل پڑے، جہاں بھی رکنا ہوتا تھا اونٹ کو بٹھا کر دور ہو جاتے کہ وہ آسانی سے سواری سے اتر جائیں، یعنی ان کا کپڑا کچھ ہل جائے تو یعنی محرم کا وہ خیال کرتے ہوئے، کیونکہ نامحرم تھے، اور جب چلتے وقت بھی وہ ایسا کرتے کہ اونٹ کو بٹھا دیتے۔ جب سلمہ اونٹ پر سوار ہو جاتی تو یہ تب آتے، یہاں تک کہ قبا کا محلہ آیا، وہاں تک قبا تک انہوں نے پہنچا دیا۔ پھر وہاں سے یہ واپس گھر آ گئے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرافت اور ان کی خیر خواہی کا سلمہ اکثر ذکر فرمایا کرتی تھی۔ آپ اندازہ کریں، آج بھی اگر ہم لوگ حج کے موقع پہ جائیں نا، تو اگر بس کوچ پہ ہوتے ہیں تو پورا دن گزر جاتا ہے مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے، اور اگر ہم پرائیویٹ گاڑی لے کے نکلتے ہیں تو تب بھی 5 سے 6 گھنٹے جو ہے نا اس میں گزر جاتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ جب اونٹ پہ اور گھوڑے پہ جاتے ہیں تو کتنے دن گزرے اور کتنا لمبا سفر تھا، اور وہاں کی گرمی آپ دیکھ لیں، رستے میں کوئی شیلٹر چھت بھی نہیں تھا۔ تو یہ ان کی شرافت تھی جو انہوں نے سلمہ کے ساتھ نیکی کی تھی۔ پھر ہم اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہجرت دیکھتے ہیں کہ ان کے جو غلام تھے، حضرت نافع ان کا نام آتا ہے، ان کے غلام تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ 3 لوگ تھے، عباس تھے، حشام تھے اور عمر خطاب تھے، یہ 3 لوگ تھے۔ انہوں نے اکٹھے ہجرت کا پروگرام بنایا کہ ایک جگہ اکٹھے ہو کر ہجرت کے لیے نکلیں گے۔ جہاں جگہ انہوں نے طے کر لی تھی، انہوں نے کہا کہ وہاں اکٹھا ہونا ہے، اور اگر کوئی کسی مجبوری کے تحت نہ آیا، روک دیا گیا، تو یہ الگ بات ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں نے ہجرت خفیہ طریقے پر کی سوائے ایک شخص کے، اور وہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے تلوار کندھے پر لٹکائی، تیر اپنے ہاتھ میں لے لیے اور اپنا نیزہ کمر کے ساتھ لٹکایا، اور پورے طور پر مسلح ہو کر بیت اللہ شریف پہنچے۔ وہاں لوگ مختلف ٹولیوں میں سارا دن بیٹھتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے۔ وہاں جا کر انہوں نے 7 طواف کعبے کے لگائے۔ اس کے بعد وہ ایک ایک ٹولی کے پاس گئے اور کہا
تم میں سے جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کو روئے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اور یہ چاہتا ہے وہ کہ اس کی اولاد یتیم ہو جائے، تو آئے اور میرا رستہ روک لے کہ میں مدینہ ہجرت کر رہا ہوں۔ وہ ہر ٹولی میں اعلان کرنے کے بعد اسی شان و شوکت سے ہجرت کے لیے نکلے، کسی شخص میں ہمت نہ ہوئی کہ اٹھ کر پوچھ سکیں۔ اب لمبا قصہ تھا کہ ساتھیوں کے ساتھ کیا ہوا، کوئی پکڑا گیا۔ اسی طرح صہیب رومی ہے، ان کی ہجرت کا آتا ہے کہ ان کا اپنا وطن عراق کے آس پاس دجلہ فرات کے پاس تھا۔ رومن نے اس علاقے کو فتح کر لیا تھا۔ یہ چھوٹے سے تھے، غلام بن گئے اور بکتے ہوئے مکہ پہنچے اور وہاں پر پھر رہنے لگے۔ ابتدا میں مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے کاروبار شروع کیا، خوب برکت ہوئی۔ ان کا ذکر احادیث کی کتابوں میں آتا ہے۔ اجمی ان کا تعلق تھا، عربی زبان کو یہ اجمی انداز میں بولتے تھے۔ ان کی ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوئی۔ مکہ والوں نے ان کو روک لیا کہ سارا مال و دولت جو نے کمائی یہ تم نے مکہ میں کمائی ہے، تم یہ ساری یہاں چھوڑ کر جاؤ، یہ تم مدینہ نہیں لے جا سکتے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا میں سارا کچھ مال اسباب دے دوں تو تم مجھے مدینہ جانے دو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو جب یہ مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا ربیہ صہیب، ربیہ صہیب، کہ صہیب نے نفع والی تجارت کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت ہے یہ فوری ہجرت کیسے ہوتی ہے؟ دارالندوہ میں یہ جو مکہ کے کفار تھے، ان کی میٹنگ روم تھا، جو میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ ابھی مطاف میں آ چکا ہے۔ تو 20 یا 25 لوگ اکٹھے ہوئے، مکہ کے بڑے بڑے سردار۔ انہوں نے سوچا کہ مل کر کوئی حتمی فیصلہ کیا جائے، کیونکہ انہیں پتہ چل چکا تھا کہ بیت عقبہ جو ہے ہو چکی ہے اور آپ کو مدینہ والوں نے دعوت دے دی ہے۔ یہ ساری سن گن انہیں مل چکی تھی، اور تمام قبائل جو یہاں پر بڑے بڑے ان کے جو لیڈر تھے وہاں اکٹھے ہوئے۔ وہاں پر جو ایک عجیب بات ہوئی وہ یہ تھی کہ ایک شخص پہلے سے وہاں بیٹھا ہوا تھا جو ان سب کے لیے انجان تھا۔ اس نے بہت ہی معزز ترین بڑا اعلیٰ لباس پہنا ہوا تھا، دیکھنے میں یہ کوئی عالم رئیس بڑا سردار لگتا تھا۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میں نجد سے آیا ہوں اور میں وہاں کا سردار ہوں۔ اصل میں آپ کو پتہ ہے یہ کون تھا؟ یہ شیطان تھا۔ اب ایسا ہے کہ یہ آپس میں مشورے کر رہے ہیں، تو کوئی مشورہ دیتا ہے کہ اگر یہ مدینے جا رہے ہیں تو انہیں جانے دیا جائے، مسئلہ حل ہو جائے گا، ہم مکہ والے اپنی پرانی روٹین پہ آ جائیں گے۔ تو نجدی شیخ جو کہ شیطان تھا، اس نے کہا اس طرح تو یہاں سے ایک ایک کر کے سارے لوگ مدینہ اکٹھے ہو جائیں گے اور پھر یہ مکہ پر حملہ کریں گے۔ کسی نے کہا ان کو قید کر لو، تو پھر یہ نجدی شیخ بولا ان کے جو دوست احباب ہیں اتنے جان نثار ہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ نجدی شیخ جو شیطان تھا ہر مشورے میں اپنی رائے دیتا تھا۔ اب ابو جہل کا مشورہ تھا کہ تمام بڑے بڑے قبائل سے طاقتور بندوں کا انتخاب کریں، ہر قبیلے کا معزز طاقتور بندہ جو ہے اکٹھے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ بنو ہاشم بنو مطلب جو ہیں یہ لڑ تو نہیں سکیں گے اتنے سارے قبائل سے، تو سارے قبائل سے کیا کریں گے؟ دیت یہ لے لیں گے، تو ہم سارے جتنے قبیلے کا ایک ایک بندہ اکٹھا ہوگا، ہم سب مل کر وہ دیت عطا کر دیں گے۔ اور دیت آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ جب عبداللہ کے نام رسول اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام کا پورا نکلتا تھا ابو مطلب سے، تو پھر 100 اونٹ جو تھی، یہ اسلام سے پہلے بھی دیت 100 اونٹوں کی تھی، اور اسلام جب آیا تو اسلام نے بھی اسی دیت کو برقرار رکھا۔ تو اب ایسا ہے تو کہتے ہیں ہم 12-15 قبائل جو ہے مل کر وہ پیسے اکٹھے کر کے جو دیت ہے وہ دے دیں گے۔ اس مشورے کو نجدی شیخ نے پسند کیا، اس نے کہا کہ ہاں یہ صحیح رائے ہے، اس کو مانو۔ تو اسی دن یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ یہ لوگ وہ وقت یاد کریں جب یہ آپ کے بارے میں خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، اور انہوں نے آپ کی قید کا اور آپ کو جلا وطن کرنے کا اور آپ کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا، اور اللہ تعالیٰ بھی خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔
پھر اس طرح رسول اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت دے دی۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ آج کی رات آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے جانا ہے، میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر تم نے سونا ہے، تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا۔ انہوں نے بات مان لی۔ آپ نے جو امانتیں تھیں وہ بھی علی کے سپرد کی کہ یہ واپس کر دینا، کیونکہ آپ صادق اور امین تھے، لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں ہم دوپہر کو اپنے گھر بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر پر چادر ڈالے تیز تیز قدم چل کر آ رہے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ ضرور کوئی اہم بات ہے۔ آپ کبھی اس وقت ان کے گھر نہیں آئے تھے۔ آ کر آپ نے کہا کہ لوگوں کو یہاں سے ہٹا دو، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ گھر میں میری بیٹیاں ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پوچھا میرے بارے میں بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تمہیں بھی اجازت ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے والد خوشی سے رو پڑے، اور اس وقت مجھے زندگی میں پہلی بار پتہ چلا کہ انسان خوشی سے بھی روتا ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھی، تو آپ کو آفر کی کہ جو آپ کو پسند ہے آپ اس میں سے لے لیں۔ آپ نے فرمایا میں لوں گا لیکن میں قیمتاً لوں گا، یعنی اس کی قیمت طے کروں گا۔ سیرہ نگاروں نے اس کے اوپر بھی تبصرہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر ابوبکر صدیق سے سامان لیا، تو آپ نے یہ اونٹنی کیوں نہیں لی؟ اس کے اوپر جو سیرہ نگار ہے لکھتے ہیں کہ ہجرت اتنا بڑا ثواب ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ اس کے اوپر اپنی جان کے ساتھ اپنا مال خرچ کرنا بھی بہت فضیلت کی بات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مال خرچ کرنا چاہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر کے گھر کی پچھلی سمت سے نکلے۔ اس ہجرت کے اندر جو لوگ شامل تھے آپ دیکھیں، اونٹنیاں بھی ابوبکر صدیق کی تھیں، اور جو لوگ شامل ہیں وہ بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے ہیں۔ عبداللہ بن ابی بکر کھانا لاتے تھے جب آپ غار ثور میں تھے۔ اسما بنت ابی بکر بھی کھانا لاتی تھی۔ عامر ابن فہیرہ جو تھے یہ ابوبکر صدیق کے غلام تھے، یہ بکریاں چرایا کرتے تھے، یہ بکریاں لے آتے غار کی طرف دودھ دو کر دیتے تھے، اور جو آتے تھے عبداللہ بن ابی بکر آتے تھے، اسما آتی تھی، اور کیونکہ پھر یہ جب بکریاں لے کے آتے تھے تو ان کے جو قدموں کے نشان ریت پہ پڑتے ہیں نا ان کو مٹا دیا کرتے تھے۔ اب خبریں لانا مکہ کی عبداللہ بن ابی بکر لاتے تھے، اور اب دیکھیں ابو بکر صدیق نے مال، جان، اولاد اور اپنے غلام یعنی سارا کچھ اس ہجرت پہ خرچ ہو رہا تھا۔ کسی اور صحابہ کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ، اس لیے حضرت عائشہ ایک بار آسمان کے اوپر ستارے دیکھ کر پوچھ رہی تھی کہ کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کی اتنی نیکیاں ہوں گی ان ستاروں کے برابر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہاں ابو بکر صدیق کی اس ایک رات کی نیکیاں یعنی اتنی ہے، اور ان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے۔ تو اب ایسا ہے ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ یہ والی خصوصیات پیدا کرے۔ تو صحابہ اکرام اس وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونچی سعادت والا کہتے تھے، اور آپ کو صاحب غار کا ٹائٹل تو قرآن میں بھی دیا ہوا ہے۔ اور غار میں جب پہنچے تو ابوبکر صدیق نے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ باہر کھڑے رہیں۔ آپ نے پورے غار کا ابوبکر صدیق نے معائنہ کیا، وہاں پر سوراخ تھے، ان سوراخوں کو بند کیا، اور پھر ایسا تھا کہ یہ غار ایسا تھا کہ یہ نیچے کی طرف تھا، اگر کوئی کھڑا ہونا تو اپنے پاؤں کی طرف دیکھے تو ان کو غار نظر آتا تھا۔ اور جب مکہ والے وہاں پہنچ آئے تھے اور ان کے قدم آپ کو نظر آ رہے تھے تو ابوبکر صدیق نے گھبرا کر کہا تھا کہ یہ تو پہنچ گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ لا تحزن ان اللہ معانا؟ تو مکڑی کے جالے والی روایت بھی سیرہ نگار جو ہیں بیان کرتے ہیں 3 دن غار میں
رہے۔ مکہ کی خبر جو ہے عبداللہ بن ابی بکر لاتے تھے، اور ان کے اور کھانا اسما بنت ابی بکر لاتی تھیں، اور ان کے قدموں کے نشان دودھ پہ لاتے تھے بکریوں کو لا کر عامر بن فویرہ، اور ان کے پاؤں کے جو فٹ پرنٹ ہوتے تھے وہ ان کو مٹا دیتے تھے کہ مکہ والوں کو کہیں سن گن نہ مل جائے۔ جب رات کو آپ نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا تو آپ بھی گھر کے اندر تھے۔ آپ جب اور یہ سارے باہر جو 15 قبیلے کے بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے، یہ سارے باہر آ گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قاتلانہ حملہ کریں گے۔ تو آپ باہر نکلے تو آپ نے سورۃ یاسین کی آیت پڑھی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا وَأَغْشَيْنَاهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ تو آپ نے ریت پھینکی تو اس ریت کی وجہ سے ان کو کچھ نظر نہ آیا، اور آپ ان کی آنکھوں کے سامنے اپنے جو گھر سے نکل کر آپ چلے گئے۔ صبح ہوئی تو بستر جو تھا آپ کی، اس میں چادر میں جو بندہ سویا ہوا تھا وہ حضرت علی تھے۔ تو انہوں نے حضرت علی کو پکڑا اور خوب زور دیا، اور آپ کو بیت اللہ لے کے حضرت علی کو اور مارا پیٹا۔ اور انہوں نے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کچھ نہیں بتایا تھا کہ آج رات ہجرت کرنی ہے کیا، آپ نے صرف بتایا تھا کہ یہ امانتیں واپس کرنی ہے اور آپ نے ادھر بستر پر سونا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے کاموں کے جو امور ہیں ان کو خفیہ رکھنا چاہیے۔ ابو جہل جو تھا سیدھا جو ہے ابو بکر صدیق کے گھر پہنچ گیا، اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ تو ایسا تھا تو ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ کدھر جانا ہے، تو انہوں نے ان کو زوردار دھپڑ مارا۔ تو اب اس سے آگے ہم جو ہے اگلی کلاس میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔